मेरी शादी की पहली रात जब मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो मैं इनके कदमों में गिरकर सिर्फ इतना कह सकी, मुझे तलाक दे दीजिए। क्योंकि मेरे पेट में एक बच्चा पल रहा था और वो बच्चा इनका नहीं था। मुझे यकीन था कि वो मुझे इसी वक्त धुतकार देंगे, लेकिन उन्होंने जो फैसला किया इसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। 5 साल बाद जब उन्होंने इसी बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट ने यह ऐसा राज खोल दिया जिसका ताल्लुक सिर्फ मेरे माजी से नहीं बल्कि मेरे शौहर के अपने खानदान से था। मेरी जिंदगी का वो राज। मेरा नाम आयशा है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वो वाकया सुनाने जा रही हूँ जिसका याद आज भी मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती है। बज़ाहिर वो रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी, मगर मुझे क्या मालूम था कि इसी रात मेरी खुशियों के पर्दे के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी हुई थी जो मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगी। घर का सहन रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ मेहमानों की चहल पहल थी। कहीं खैखके गूंज रहे थे तो कहीं औरतें मेरी मेहंदी और जोड़े की तारीफों में मसरूफ थी। मेरे हाथों पर लगी मेहंदी अभी अपनी ताजगी लिए हुए थी और सबकी नजरें मुझे यह खुश नसीब दुल्हन समझकर मुस्कुरा रही थी। मैं भी चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बैठी थी, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक ऐसी बात तूफान बर्पा किए हुए थी जिसे मैं किसी के सामने जबान पर लाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लोग मेरे मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रहे थे, मगर मैं अपने माजी के एक ऐसे राज में उलझी हुई थी जिसका सामने आना सिर्फ मेरी शादी नहीं बल्कि कई जिंदगियों को हिला सकता था। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि चंद ही लम्हों बाद एक मामूली सा वाकया इस राज को सबके सामने लाने वाला है। हमजा जब आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुए तो मैंने बेख्तियार अपनी नजरें झुका ली। पूरा दिन लोगों के दरमियान मुस्कुराते गुजरा था, मगर इस लम्हे मेरे चेहरे की वो मसनवी मुस्कुराहट भी कहीं खो गई। हमजा मेरे करीब आए, कुछ देर खामोशी से मुझे देखा और फिर निहायत नरमी से मेरा घूंघट एक तरफ करते हुए मुस्कुराकर बोले, आयशा, अब तो मैं हर बात अकेले बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनके अल्फाज मेरे दिल में उतर गए, मगर सुकून देने के बजाय मेरी आंखें भर आई। मैंने जल्दी से आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन यह खतरा मेरे गाल पर फिसल ही गया। हमजा ने फौरन मेरी परेशानी महसूस कर ली। मैंने कुछ लम्हे खुद को संभाला, फिर डरते डरते अपना हाथ इनके हाथ पर रख दिया। मेरी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। मैंने कहा, हमजा, मुझे आपसे एक ऐसी बात कहनी है जिसके बाद शायद आप मेरे बारे में पहले जैसा ना सोचे, लेकिन मेरी आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है। जो कुछ भी मैं कहूँ बराह करम पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। हमजा के चेहरे की मुस्कुराहट फौरन संजीदगी में बदल गई। उन्होंने मेरे हाथ को मजबूती से थामा और हैरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए पूछा, ऐसी कौन सी बात है आयशा जिसने तुम्हें इतना डरा रखा है? मैंने होंठ खोले, मगर अल्फाज जैसे गले में ही अटक गए। मैंने आंखें बंद की और दिल ही दिल में खुद को तैयार किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगले चंद जुमले हमारी नई जिंदगी की पहली आजमाइश बनने वाले थे। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब मेरे अंदर छुपा हुआ राज मजीद मेरे सीने में कैद न रह सका। मैंने गहरी सांस ली और कांपती हुई आवाज में हमजा के सामने वह हकीकत रख दी जिसके बारे में सोचकर भी मेरी रूह लरस जाती थी। मैंने बामुश्किल अल्फाज अदा किए, हमजा, मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरा इतना कहते ही हमजा जैसे अपनी जगह जम गए। इनके चेहरे पर हैरत, उलझन और सदमा एक साथ उभर आया। चंद लम्हों तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में ऐसी गहरी खामोशी छा गई कि मुझे अपनी तेज धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वक्त वही रुक गया हो। मैंने फौरन नजरें नीचे कर ली। दिल में तरह तरह के खदशे जन्म लेने लगे। मुझे खौफ था कि वो मुझे धोखेबाज समझेंगे, सबके सामने रुस्वा करेंगे या इसी वक्त ये रिश्ता खत्म कर देंगे। मेरी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे और मैं खुद को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। फिर मैंने रंधी हुई आवाज में कहा, मैं जानती हूँ यह हकीकत आपके लिए किसी सदमे से कम नहीं। शायद आपको लगे कि मैंने आपके साथ बहुत बड़ा फरेब किया है, लेकिन खुदा की कसम, मैंने ये शादी किसी को धोखा देने के इरादे से नहीं की। मेरी मजबूरी वो थी जिसे बताने की हिम्मत मुझे आज तक नहीं हुई। हमजा अब भी खामोश थे, मगर इनकी खामोशी में गुस्सा था या किसी गहरी सोच की कैफियत मैं समझ नहीं पा रही थी।
میں نے آنسو پوچھے، دل ہی دل میں دعا کی کہ وہ کم از کم مجھے اپنی پوری بات کہنے کا ایک موقع ضرور دے۔ میں نے آنسوؤں کے درمیان کہا، سچ تو یہ ہے کہ میں خود چاہتی تھی یہ رشتہ ختم ہو جائے، لیکن کچھ ایسے حالات تھے جنہوں نے میری زبان بند کر دی۔ میں چاہ کر بھی سب کے سامنے حقیقت نہیں لا سکی۔ حمزہ کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے چہرے پر کئی سوالات تھے، مگر وہ شاید میرے الفاظ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے نہایت سنجیدہ لہجے میں پوچھا، عائشہ، ایک بات کا سچ سچ جواب دو، کیا یہ سب تمہاری مرضی سے ہوا تھا؟ میں نے فوراً سر نفی میں ہلا دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے رندی ہوئی آواز میں کہا، نہیں حمزہ، میں نے کچھ نہیں چاہا تھا، میں بے قصور ہوں۔ یہ کہتے ہی جیسے میرے اندر برسوں سے دبا ہوا درد ٹوٹ گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہماری شادی سے چند ماہ پہلے میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس نے میرے اندر کا سکون، میرا اعتماد اور میری ہمت سب چھین لی تھی۔ اس کے بعد میں نے خود کو لوگوں سے دور کر لیا تھا۔ میں ہر وقت اسی خوف میں رہتی تھی کہ اگر حقیقت کسی کے سامنے آ گئی تو لوگ مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ میں نے کچھ لمحے خاموش رہ کر آنسو صاف کیے، پھر آہستہ سے کہا، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ جس شخص نے میرے ساتھ وہ ظلم کیا وہ میرے لیے کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ ہمارے ہی جاننے والوں میں سے ایک تھا۔ حمزہ کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کون تھا وہ؟ میں نے جواب دینے کے لیے ہمت جمع کی، مگر اس شخص کا نام زبان پر لانا میرے لیے اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جیسے ہی میں اس کا نام لوں گی، صرف ہماری شادی نہیں بلکہ دونوں خاندانوں کے درمیان برسوں سے قائم کئی رشتے بھی یہ خطرناک موڑ پر پہنچ جائیں گے۔ اس لیے اس شخص کا نام میرے لبوں تک آتے آتے رک جاتا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے اس کی شناخت ظاہر کر دی تو شاید میری زندگی میں بچی کچھ عزت، میرے گھر کا سکون اور میری ماں کا سہارا بھی مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ جب مجھے اپنے حمل کا علم ہوا تو سب سے پہلے میری ماں ہی تھی جنہوں نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھامے رکھا، لیکن معاشرے کی باتوں، خاندان کی بدنامی اور لوگوں کی بے رحم سوالات نے ہم دونوں کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ حمزہ میری پوری بات بغیر روکے سنتے رہے۔ ان کے چہرے پر کبھی حیرت آتی، کبھی غصہ دکھائی دیتا، مگر انہوں نے ایک بار بھی مجھے قصوروار ٹھہرانے کی کوشش نہیں کی۔ میں اپنے آنسو چھپاتے ہوئے ان کے جواب کا انتظار کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے گہری سانس لی اور نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، عائشہ، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس کا بوجھ تمہیں اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ تم نے کوئی جرم نہیں کیا، اس لیے تمہیں کسی سزا کا حقدار بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جس کے سامنے میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز رکھ چکی تھی، مجھے نفرت کی نظر سے نہیں بلکہ ہمدردی اور احترام سے دیکھ رہا تھا۔ پھر حمزہ نے وہ بات کہی جس نے میری سوچ ہی بدل دی۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، یہ بچہ بے قصور ہے، اسے اپنے وجود پر کسی کا گناہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر تم راضی ہو تو میں اسے دنیا کے سامنے اپنا نام دوں گا اور کسی کو یہ حق نہیں دوں گا کہ وہ تمہیں یا اس بچے کو ذلیل کرے۔ میرے لیے یہ فیصلہ ناقابل تصور تھا۔ جس انجام سے میں ڈر رہی تھی اس کے بالکل برعکس میرے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا تھا جو میری زندگی کو ختم کرنے کے بجائے اسے دوبارہ سنوارنے کا فیصلہ کر رہا تھا۔ مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ حمزہ کے اس فیصلے کے بعد اصل آزمائش ابھی شروع ہونے والی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر دل کے کسی کونے میں یہ خوف اب بھی زندہ تھا۔ حمزہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا، لیکن میرے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال اٹھ رہا تھا، کیا وہ واقعی ساری زندگی اس حقیقت کو اپنے دل میں دفن رکھ سکیں گے؟ کیا وقت گزرنے کے بعد کبھی انہیں اس فیصلے پر افسوس نہیں ہوگا؟ میں کچھ دیر تک خاموشی سے حمزہ کو دیکھتے رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری پوری حقیقت جاننے کے باوجود وہ میرے ساتھ کھڑے رہنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، آپ کو شاید ابھی اندازہ نہیں کہ اس فیصلے کی قیمت کیا ہوگی۔ لوگ آپ کو طرح طرح کی باتیں سنائیں گے، وہ آپ کے کردار پر سوال اٹھائیں گے، آپ کا مذاق بنائیں گے اور کہیں گے کہ آپ نے ایسی عورت کو اپنی بیوی قبول کیا جس کے پیٹ میں کسی اور کا بچہ تھا۔ حمزہ نے میری بات پوری توجہ سے سنی۔
پھر وہ کچھ لمحے خاموش رہے اور میری طرف دیکھ کر بولے، عائشہ، لوگ تو ویسے بھی باتیں بناتے ہیں، اگر میں تمہیں صرف لوگوں کے ڈر سے چھوڑ دوں تو پھر میرے فیصلے کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ میں نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ وہ مزید بولے، مجھے اپنی زندگی لوگوں کی زبان کے مطابق نہیں گزارنے۔ میرے لیے اصل بات یہ ہے کہ تم بے قصور ہو اور اس بچے کا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ ان کی بات سن کر میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا، مگر یہ خوف اب بھی باقی تھا۔ میں جانتی تھی کہ صرف ہماری خاموشی کافی نہیں ہوگی۔ اگر کبھی یہ حقیقت خاندان کے سامنے آ گئی تو نہ جانے کون کون ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اور شاید حمزہ بھی یہی سوچ رہے تھے، کیونکہ چند لمحے بعد ان کے چہرے کی سنجیدگی بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا، لیکن عائشہ، یہ ایک بات ہے جو تمہیں اب مجھ سے چھپانی نہیں چاہیے۔ جس شخص نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا وہ آخر کون ہے؟ یہ سوال سنتے ہی میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب اس راز کو مزید ٹالنا ممکن نہیں تھا۔ حمزہ نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آواز میں نہ غصہ تھا نہ شکایت، بس ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، لوگ آج ہمارے بارے میں بات کریں گے، کل کسی اور کے بارے میں کرنے لگیں گے، مگر اگر میں صرف دنیا کے ڈر سے ایک بے قصور عورت اور اس معصوم بچے سے منہ موڑ لوں تو شاید مجھے ساری عمر اپنے ضمیر کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ان کی یہ بات میرے دل کی اس حصے تک پہنچ گئی جہاں برسوں سے خوف نے جگہ بنا رکھی تھی۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر میرے پاس الفاظ نہیں تھے، بس خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اس رات ہماری نئی زندگی کا آغاز ویسا نہیں ہوا جیسا عام طور پر نئی شادی کے پہلے دنوں میں ہوتا ہے۔ نہ ہم نے ایک دوسرے سے محبت کے وعدے کیے، نہ مستقبل کے خوبصورت خواب سجائے۔ ہم دونوں ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے، مگر اپنے اپنے خیالات کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ میں اپنے ماضی کے زخموں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، اور حمزہ شاید اس فیصلے کے بارے میں سوچ رہے تھے جو انہوں نے میری خاطر ہی نہیں بلکہ ایک معصوم بچے کے مستقبل کے لیے کیا تھا۔ رات گہری ہوتی گئی اور آخر کار صبح کی ہلکی روشنی کھڑکی سے اندر آنے لگی۔ باہر گھر میں اب بھی شادی کی رونق کے آثار باقی تھے۔ صحن میں کچھ مہمان سو رہے تھے، کہیں برتن رکھنے کی آواز آ رہی تھی، اور عورتیں اگلے دن کی رسومات کی باتیں کر رہے تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اسی گھر کے ایک کمرے میں رات بھر ایک ایسی حقیقت سامنے آ چکی تھی جو اگر باہر نکلتی تو پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیتی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ شاید میری زندگی اب واقعی بدلنے والی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ صبح ہوتے ہی اس راز کے سامنے ایک نئی مشکل کھڑی ہونے والی ہے۔ صبح میری ساس کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے چہرے پر وہی شفقت بھری مسکراہٹ تھی جو ایک ماں اپنی نئی بہو کو دیکھ کر سجایا کرتی ہے۔ انہوں نے میرے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، اب یہ گھر صرف ہمارا نہیں تمہارا بھی ہے، یہاں خود کو کبھی اجنبی مت سمجھنا۔ ان کے الفاظ سنتے ہی میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے نظریں جھکا لی تاکہ میرے آنسو ان سے چھپے رہے۔ وہ میرے لیے دعائیں کر رہی تھی، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی نئی بہو اپنے دل میں کتنی بھاری حقیقت لیے بیٹھی ہے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے میں ان کے سامنے بہت بڑا راز چھپا کر ان کے اعتماد کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہوں۔ حمزہ نے اس دوران کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ میرے ساتھ کیے گئے اپنے وعدے پر قائم رہے۔ خاندان کے سامنے انہوں نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے عزت دی اور اس طرح اپنے ساتھ کھڑا کیا جیسے میری زندگی میں کبھی کوئی ایسا باپ آیا ہی نہ ہو جسے دیکھ کر مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ اگلے چند ہفتے میرے لیے حیرت سے بھرے ہوئے تھے۔ حمزہ میرے ساتھ انتہائی احترام سے پیش آتے، اگر کبھی میری طبیعت خراب ہوتی تو فوراً فکر مند ہو جاتے، مگر انہوں نے ایک مرتبہ بھی میرے ماضی کو فروڑنے یا مجھ سے ایسے سوال کرنے کی کوشش نہیں کی جن سے میری روح دوبارہ زخمی ہو۔ ان کے اس رویے نے میرے دل میں ان کے لیے ایک ایسا احترام پیدا کر دیا جسے میں خود بھی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ایک دن ڈاکٹر کے معائنے کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ بچے کی پیدائش میں اب صرف چند ماہ باقی رہ گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی میرے دل میں خوشی کے بجائے ایک نیا خوف جاگ اٹھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور میں جانتی تھی کہ جس حقیقت کو ہم دونوں نے دنیا سے چھپا رکھا ہے اسے ہمیشہ کے لیے چھپانا ممکن نہیں ہوگا۔ میں نے حمزہ کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر اطمینان تھا، مگر میرے دل میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، جب وہ دن آئے گا تو کیا حمزہ واقعی
اپنے فیصلے پر اسی طرح قائم رہیں گی۔ تو حمزہ خود میرے ساتھ ہاسپٹل گئے۔ راستے میں نے ان سے پوچھا اگر کبھی آپ کو اس فیصلے پر افسوس ہوا تو؟ انہوں نے گاڑی چلاتے ہوئے صرف اتنا کہا، افسوس مجھے اس دن ہوگا جب میں کسی بے گناہ کو صرف لوگوں کے ڈر سے سزا دوں گا۔ اس جواب کے بعد میں نے پہلی بار دل سے انہیں اپنا شوہر ماننے کی کوشش کی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ ہمارے گھر کی خاموشی دیواروں کے پیچھے کوئی ایسا شخص بھی تھا جو میری طرف عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، اور میری کہانی کا اصل راز ابھی سامنے آنا باقی تھا۔ حمل کے دن جیسے جیسے گزرتے گئے، میرے دل میں حمزہ کے لیے عزت بڑھتی گئی۔ انہوں نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں ان کے لیے بوجھ ہوں۔ صبح وہ دفتر جانے سے پہلے میرے لیے ناشتہ تیار کروا کر جاتے، شام کو واپس آتے تو سب سے پہلے پوچھتے آج طبیعت کیسی رہی؟ میں ہر بار مسکرا کر جواب دینے کی کوشش کرتی، مگر میرے دل میں یہ خوف ہمیشہ موجود رہتا تھا کہ کہیں ایک دن انہیں میرے ماضی سے نفرت نہ ہو جائے۔ ہمارے گھر میں صرف حمزہ اور ان کی والدہ رہتی تھی، جبکہ ان کا بڑا بھائی فہیم اکثر شہر سے باہر کام کے سلسلے میں رہتا تھا۔ شادی کے تقریباً 2 ماہ بعد فہیم چند دن کے لیے گھر آیا۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو نہ جانے کیوں میرے جسم میں ایک عجیب سی کپکپی دوڑ گئی۔ میں اسے پہلے بھی جانتی تھی کیونکہ میرے خاندان اور ان کے خاندان کے درمیان پرانا تعلق تھا، مگر اس رات کے واقعے کے بعد میں نے اسے دوبارہ کبھی قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے آج بھی یاد تھا کہ وہی شخص میرے ساتھ ہونے والے ظلم کا ذمہ دار تھا، مگر میں اس کا نام لینے سے خوفزدہ تھی۔ فہیم نے مجھے دیکھا تو چند لمحے خاموش رہا، پھر عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو تم واقعی اس گھر کی بہو بن گئی ہو۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس تقریباً چھوٹ گیا۔ حمزہ نے فوراً میری طرف دیکھا، مگر میں نے نظریں جھکا لی۔ اس رات فہیم نے حمزہ سے کہا، تمہیں نہیں لگتا شادی سے پہلے کچھ باتیں معلوم کر لینی چاہیے تھی؟ میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ حمزہ نے حیرت سے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ فہیم ہنس کر بولا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ وہ چلا گیا، مگر اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے رہے۔ میں ساری رات سو نہ سکی، مجھے ڈر تھا کہ فہیم شاید سب کچھ بتا دے گا۔ اگلی صبح حمزہ نے میرے پاس آ کر پوچھا، کل فہیم کی بات سن کر تم اتنی پریشان کیوں ہو گئی تھی؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں یاد کرنا بھی میرے لیے مشکل ہے۔ حمزہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، جب تک تم خود نہ چاہو میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ مگر میں جانتی تھی کہ اب وقت زیادہ نہیں تھا، کیونکہ فہیم نے جاتے جاتے مجھے یہ کیسی نظر سے دیکھا تھا جس میں دھمکی صاف چھپی ہوئی تھی، اور مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید میرے شوہر نے مجھے معاف تو کر دیا تھا، لیکن جس شخص نے میری زندگی برباد کی وہ ابھی بھی ہماری زندگی سے باہر نہیں گیا تھا۔ اگلے چند دن میں نے خود کو معمول پر رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر فہیم کی وہ نظر بار بار میرے سامنے آ جاتی۔ میں کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ میرے پاس صرف خوف تھا، کوئی ثبوت نہیں۔ میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ حمزہ کے دل میں اپنے بھائی کے لیے نفرت پیدا ہو، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ فہیم جان بوجھ کر میرے قریب آنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے۔ ایک دن جب حمزہ دفتر گئے ہوئے تھے تو فہیم اچانک گھر آ گیا۔ میں صحن میں کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، تمہیں لگتا ہے تم نے حمزہ کو سب کچھ بتا دیا ہے؟ میرے ہاتھ رک گئے۔ میں نے گھبرا کر کہا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ ہنسنے لگا، تم جانتی ہو اگر میں نے صرف ایک جملہ بول دیا تو یہ گھر تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہیں کرے گا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، میں پہلے والی عائشہ نہیں ہوں، میرے شوہر کو سب معلوم ہے۔ فہیم نے طنزیہ انداز میں کہا، سب معلوم ہے؟ اسے صرف وہ معلوم ہے جو تم نے اسے بتایا ہے۔ میرے دل میں خوف اتر گیا۔ میں نے کہا، میں نے جو کچھ بتایا وہ سچ تھا۔ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا اور پھر بولا، سچ کبھی کبھی بہت خطرناک ہوتا ہے عائشہ۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی، مگر اسی شام حمزہ کو دفتر سے فون آیا کہ ان کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ ہمارا سارا دھیان ان کی طرف ہو گیا۔ اگلے دن ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں کچھ دن آرام کی ضرورت ہے۔ میں اپنی ساس کے پاس بیٹھ کر ان کی خدمت کرتی رہی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ ہر بار مجھے دیکھ کر دعائیں دیتی اور کہتی، بیٹی تم نے میرے بیٹے کو بدل دیا ہے۔ پہلے وہ بہت خاموش رہتا تھا، اب تمہاری وجہ سے گھر میں خوشی ہے۔ میں یہ سن کر اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی، کیونکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ اسی گھر میں ایک ایسا شخص بھی ہے
जो हमारी खुशी को तबाह करने का मंसूबा बना रहा है। चंद हफ्तों बाद मेरे बेटे की पैदाइश हुई। हमजा ने जब इसे पहली बार गोद में लिया तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बच्चे के माथे को चूमकर कहा, ये मेरा बेटा है। मैंने इस लम्हे दिल से दुआ की कि हमारा ये छोटा सा घर हमेशा महफूज रहे। लेकिन किस्मत ने शायद हमारे लिए एक और इम्तिहान लिख रखा था, क्योंकि बच्चे की पैदाइश के चंद दिन बाद फहीम ने हमजा से अकेले में यह कैसी बात कही थी जिसने इनके दिल में पहली बार शक का बीज बो दिया। मुझे इस वक्त मालूम नहीं था कि फहीम ने हमजा से क्या कहा है, मगर इस दिन से मेरे शौहर के रवैये में हल्की सी तब्दीली महसूस होने लगी। वो पहले की तरह मेरे साथ थे, बच्चे को भी पहले की तरह प्यार करते थे, मगर कभी कभी अचानक खामोश हो जाते और मुझे गौर से देखने लगते। मैं पूछती तो मुस्कुराकर कहते, कुछ नहीं, बस काम की थकन है। मैं जानती थी कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। एक रात जब हमारा बेटा सो रहा था, हमजा ने अचानक मुझसे पूछा, आयशा, क्या तुमने मुझे अपनी जिंदगी के बारे में वाकई सब कुछ बताया था? मेरे हाथ से बच्चे के कपड़े तय करते हुए रुक गए। मैंने इनकी तरफ देखा और कहा, जी, जो कुछ मेरे साथ हुआ था मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया। उन्होंने नजरें चुरा ली और कहा, मुझे तुम पर यकीन है। मगर इनके लहजे में वो यकीन नहीं था जो पहले हुआ करता था। अगले दिन मैंने इत्तेफाकन हमजा और फहीम की गुफ्तगू का एक हिस्सा सुन लिया। फहीम कह रहा था, भाई, मैं सिर्फ तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ, बच्चे की शक्ल देखो, फिर अपने फैसले के बारे में सोचो। हमजा ने सख्त लहजे में कहा, मैं अपने बेटे के बारे में किसी की बात नहीं सुनना चाहता। मैंने ये सुनकर सुकून का सांस लिया, मगर फहीम ने जाते जाते कहा, फिर कभी हकीकत खुद सामने आ जाए तो मुझे इल्जाम मत देना। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। मैं फौरन कमरे में वापस आ गई और खुद को संभालने की कोशिश की। मैं जानती थी कि फहीम किसी न किसी तरह हमजा के दिल में शक पैदा करना चाहता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। चंद माह गुजर गए। हमारा बेटा हमजा के साथ बहुत मानूस हो गया था। वो इसे अब्बू कहकर पुकारता तो हमजा की आंखों में ऐसी मोहब्बत नजर आती कि मेरा दिल भर आता। मैंने सोचा शायद फहीम की बातों का असर खत्म हो गया है, मगर एक शाम हमजा मेरे सामने एक रिपोर्ट रखकर बैठ गए। उन्होंने कहा, आयशा, मैं तुमसे एक आखिरी सच जानना चाहता हूँ। मैंने रिपोर्ट देखी तो मेरे दिल की धड़कन रुक गई। वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट थी। मैंने कांपते हुए पूछा, आपने ये क्यों करवाया? हमजा ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्योंकि फहीम ने मुझे कुछ ऐसी बात बताई है जिसके बाद मेरे लिए ये जानना जरूरी हो गया है कि मेरे बेटे की हकीकत क्या है। मैंने रिपोर्ट हाथ में ली, मगर इसे खोलने की हिम्मत ना हुई। मुझे क्या मालूम था कि इस कागज पर लिखी चंद सतरें सिर्फ हमारे घर का सुकून नहीं, बल्कि फहीम के पूरे झूठ को भी हमेशा के लिए खत्म करने वाली थी। मैंने रिपोर्ट हाथ में पकड़ी तो मेरी उंगलियां कांप रही थी। हमजा मेरे सामने खामोश बैठे थे, मगर इनकी आंखों में वही पुराना प्यार और साथ ही एक गहरी बेचैनी थी। मैंने रिपोर्ट खोलने के बजाय इनसे पूछा, अगर आपको मुझ पर यकीन था तो फिर यह टेस्ट क्यों करवाया? उन्होंने नजरें झुकाकर कहा, क्योंकि कभी कभी इंसान दूसरों की बातों से नहीं, अपने दिल में उठने वाले सवालों से मजबूर हो जाता है। फहीम ने मुझे बताया कि जिस शख्स का तुमने नाम लिया था वो तुम्हें सिर्फ डराने के लिए कहानी में लाया गया था। असल हकीकत कुछ और थी। मैंने फौरन कहा, ये झूठ है। हमजा ने आहिस्ता से कहा, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे नहीं बल्कि रिपोर्ट से हकीकत पूछने का फैसला किया। मैंने रोते हुए कहा, अगर रिपोर्ट में कुछ भी मेरे खिलाफ निकला तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन खुदा के लिए मुझे बदकिरदार न समझना। हमजा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें कभी बदकिरदार नहीं समझूंगा। इसी वक्त हमारा बेटा नींद से उठकर कमरे में आ गया और मासूमियत से हमजा की गोद में बैठ गया। हमजा ने इसे सीने से लगा लिया। मैंने सोचा शायद यही लम्हा हमारे रिश्ते का आखिरी इम्तिहान है। हमजा ने रिपोर्ट खोली, चंद सतरें पढ़ी और अचानक इनके चेहरे का रंग बदल गया। वो कुर्सी से उठे और खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कोई जवाब न दिया। चंद लम्हों बाद वो वापस आए और रिपोर्ट मेरे सामने रख दी। मैंने कांपते हाथों से इसे देखा। नतीजा वाज़ा था, बच्चा हमजा का हयातियाती बेटा नहीं था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन हमजा ने अगला जुमला कहा तो मैं हैरान रह गई। आयशा, रिपोर्ट ये भी बता रही है कि फहीम जो कुछ कह रहा था वो मुकम्मल सच नहीं है। मैंने हैरत से पूछा,
तो फिर असल हकीकत क्या है? हमजा ने रिपोर्ट की दूसरी लाइन पर उंगली रखी और कहा, इस बच्चे का डीएनए जिस शख्स से मिल रहा है वो वही शख्स है जिसका नाम तुमने मुझे 5 साल पहले बताया था। मेरे आंसू बह निकले, मगर हमजा की आंखों में अब गुस्सा नहीं, एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने कहा, मैं तुम पर यकीन करता था आयशा, आज ये रिपोर्ट तुम्हारी नहीं, तुम्हारे सच की गवाही बन गई है। फिर उन्होंने वो फोन उठाया जिस पर फहीम की कई कॉल्स आ रहे थे और पहली बार कॉल काटने के बजाय इसे उठा लिया। हमजा ने फोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ फहीम की आवाज थी, रिपोर्ट देख ली, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि आयशा ने तुम्हें धोखा दिया है। हमजा चंद लम्हे खामोश रहे, फिर बहुत पुरसुकून लहजे में बोले, हाँ रिपोर्ट देख ली है और अब मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा। दूसरी तरफ अचानक खामोशी छा गई। फहीम ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? हमजा ने कहा, तुमने मुझे बताया था कि बच्चे के ताल्लुक तुम्हारे बताए हुए शख्स से नहीं किसी और से है, मगर डीएनए ने तुम्हारा झूठ साबित कर दिया। फहीम ने फौरन बात बदलने की कोशिश की, मगर हमजा ने कॉल बंद कर दी। मैं एक तरफ खड़ी रो रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि 5 साल तक जिस बात का खौफ मेरे दिल में था, आज वही रिपोर्ट मेरे सच का सबूत बन गई थी। हमजा मेरे पास आए और बोले, आयशा मुझे माफ करना, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा, आपने शक नहीं किया, आपने हकीकत जानने की कोशिश की। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, लेकिन अब मुझे ये जानना है कि फहीम ने ऐसा क्यों किया। वो 5 साल से तुम्हें बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहा है? इसी लम्हे मेरी सास दरवाजे पर आगे खड़ी हो गई। शायद उन्होंने हमारी कुछ बातें सुन ली थी। इनके चेहरे पर हैरत थी। उन्होंने पूछा, फहीम ने क्या किया है? हमजा ने पहले तो बात छुपाने की कोशिश की, मगर फिर इन्हें सब कुछ बताना पड़ा। मेरी सास ने डीएनए रिपोर्ट देखी तो इनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने अचानक कुर्सी पकड़ ली और बोली, नहीं ये नहीं हो सकता। मैंने इनकी तरफ देखा तो मुझे लगा जैसे वो फहीम के बारे में पहले से कुछ जानती है। हमजा ने फौरन पूछा, अम्मी आपको क्या मालूम है? वो रोने लगी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, मैंने 5 साल पहले फहीम को तुम्हारी शादी से पहले आयशा के बारे में झूठ बोलते सुना था, मगर मैंने सोचा था वो सिर्फ गुस्से में है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हमजा ने हैरत से पूछा, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सास ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्योंकि मैं अपने ही बेटे के खिलाफ जबान नहीं खोल सकी और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस एतराफ के बाद मुझे लगा कि हमारे घर की असल कहानी अब सामने आने वाली है। मेरी सास की बात सुनकर मेरे दिल पर जैसे बिजली गिरी। मैंने बेख्तियार पूछा, अम्मी आपने क्या सुना था? वो रोते हुए बोली, शादी से चंद दिन पहले फहीम अपने एक दोस्त से फोन पर बात कर रहा था। वो कह रहा था कि आयशा को इस घर की बहू बनने नहीं देना चाहिए। अगर ये शादी हो गई तो ये पुराना राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। हमजा हैरत से अपनी माँ को देखने लगे। अम्मी आपने मुझे इस वक्त क्यों नहीं बताया? वो बोली, मैं डर गई थी। मैंने सोचा था शायद फहीम सिर्फ तुम्हारी शादी से खुश नहीं, मगर जब मैंने आज डीएनए रिपोर्ट देखी तो मुझे यकीन हो गया कि इसके दिल में कुछ और था। मेरी जहन में 5 साल पुरानी हर बात एक एक करके वापस आने लगी। वो धमकियां, वो खौफ, फहीम की अजीब नजरें, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ने लगा। हमजा ने इसी वक्त फहीम को घर बुलाने का फैसला किया। तकरीबन 1 घंटे बाद दरवाजा खुला और फहीम अंदर आया। वो हमेशा की तरह पुरएतमाद दिखाई दे रहा था, मगर जब इसकी नजर मेज पर रखी डीएनए रिपोर्ट पर पड़ी तो इसके चेहरे का रंग उड़ गया। हमजा ने कोई शोर नहीं किया, बस एक सवाल पूछा, तुमने आयशा को 5 साल तक क्यों डराया? फहीम खामोश रहा। हमजा ने दोबारा कहा, और तुमने मुझे क्यों बताया कि इस बच्चे की हकीकत कुछ और है? फहीम ने गुस्से से कहा, मैंने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। हमजा ने पहली बार सख्त लहजे में कहा, झूठ बोलकर। फहीम के पास कोई जवाब नहीं था। मैं दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ सुन रही थी। अचानक फहीम ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम समझते हो तुम बेकसूर हो, तुम्हें मालूम ही नहीं कि 5 साल पहले क्या हुआ था। मेरे कदम रुक गए। हमजा ने फौरन इसका बाजू पकड़कर कहा, साफ साफ बात करो। फहीम ने एक लंबी सांस ली और बोला, ठीक है मैं सब बताता हूँ, लेकिन जो सच मैं बताने वाला हूँ इसे सुनकर शायद तुम आयशा को कभी माफ ना कर सको। मेरी सांस रुक गई, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि वो अब कोई नया झूठ बोलने वाला है या ऐसा राज खोलने वाला है जिससे हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। फहीम की बात सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई। हमजा ने सख्त लहजे में कहा,
اب کوئی بات چھپانا مت۔ فہیم نے میری طرف دیکھا اور بولا، 5 سال پہلے جو کچھ عائشہ کے ساتھ ہوا اس کا ایک حصہ تم جانتے ہو، مگر دوسرا حصہ تمہیں کبھی نہیں بتایا گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، جھوٹ مت بولو۔ فہیم نے جواب دیا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے تمہیں کبھی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ تم میرے خلاف گواہی دے سکتی ہو تو میں خوف زدہ ہو گیا تھا۔ حمزہ نے حیرت سے پوچھا، گواہی کس بات کی؟ فہیم نے سر جھکا لیا۔ اس رات تم نے جس شخص کا نام لیا تھا وہ اکیلا نہیں تھا، وہاں ایک اور شخص بھی موجود تھا، اور میں جانتا تھا کہ اگر عائشہ نے اس کا نام لے دیا تو ہمارا پورا خاندان بدنام ہو جائے گا۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے معلوم تھا؟ فہیم خاموش رہا۔ حمزہ نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا، کیونکہ تم وہاں موجود تھے۔ فہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس خاموشی نے میرے اندر برسوں سے دبے خوف کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر میری ساس نے روتے ہوئے کہا، فہیم اب سچ بول دو۔ فہیم نے پہلی بار سر اٹھایا اور کہا، ہاں میں وہاں تھا، لیکن میں نے عائشہ کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، میں صرف اس شخص کو روکنے گیا تھا، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ شخص ہمارے خاندان سے جڑا ہوا ہے تو میں ڈر گیا تھا۔ حمزہ نے پوچھا، پھر تم نے 5 سال تک عائشہ کو کیوں دھمکایا؟ فہیم نے کہا، کیونکہ میں چاہتا تھا وہ خاموش رہے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر اصل بات سامنے آ گئی تو صرف ایک شخص نہیں، کئی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، اصل شخص کون تھا؟ فہیم نے میری طرف دیکھا، پھر حمزہ کی طرف۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف تھا۔ وہ شخص، وہ تم دونوں کے خیال سے کہیں زیادہ قریب تھا۔ حمزہ نے پوچھا، نام بتاؤ۔ فہیم نے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ اچانک میری ساس بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ ہم سب ان کی طرف دوڑے، مگر فہیم کی زبان سے نکلا آخری جملہ میرے کانوں میں گونجتا رہا، اصل حقیقت جاننی ہے تو 5 سال پہلے کی اس رات کو دوبارہ سمجھنا ہوگا، کیونکہ اس رات صرف عائشہ کی زندگی نہیں بدلی تھی۔ امی کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو گھر میں یہ عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں اور کچھ دیر آرام کی ضرورت ہے۔ حمزہ مسلسل ان کے پاس بیٹھا تھا، مگر اس کے ذہن میں بھی وہی سوال تھا جو میرے دل کو اندر سے کھایا جا رہا تھا۔ آخر 5 سال پہلے اس رات ایسا کیا ہوا تھا جیسے سب مجھ سے چھپا رہے تھے؟ کچھ دیر بعد امی کو ہوش آیا۔ انہوں نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے مجھے دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں کبھی قصوروار نہیں سمجھا، مگر میں اتنی کمزور تھی کہ وقت پر تمہارا ساتھ نہ دے سکی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، امی مجھے صرف سچ جاننا ہے۔ انہوں نے حمزہ کی طرف دیکھا اور کہا، فہیم نے تمہیں آدھا سچ بتایا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جس شخص نے عائشہ کے ساتھ ظلم کیا تھا وہ ہمارے خاندان کا فرد نہیں تھا، لیکن فہیم اسے جانتا تھا، کیونکہ وہ شخص برسوں سے ہمارے کاروباری حلقے میں آتا جاتا تھا۔ اس رات فہیم نے عائشہ کو بچانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ خوف زدہ ہو گیا اور پولیس کے سامنے گواہی دینے کے بجائے خاموش ہو گیا۔ حمزہ نے غصے سے کہا، تو پھر عائشہ کو 5 سال تک کیوں ڈراتا رہا؟ امی نے آنکھیں بند کر لی، کیونکہ اسے لگتا تھا اگر سچ سامنے آیا تو اس شخص کی وجہ سے ہمارا خاندان بدنام ہوگا۔ لیکن فہیم کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنی خاموشی بچانے کے لیے عائشہ کو بھی خاموش رہنے پر مجبور کیا۔ میں روتی رہی۔ میرے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ جس راز کو میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی بدقسمتی سمجھتی رہی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، مگر کوئی لوگوں نے اپنی عزت اور خوف کی وجہ سے میری خاموشی خرید لی تھی۔ حمزہ نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، عائشہ اب یہ راز مزید نہیں چھپے گا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک پولیس آفیسر اندر آیا اور اس نے فہیم کی طرف دیکھ کر کہا، ہمیں 5 سال پرانے ایک مقدمے کے سلسلے میں آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ فہیم کا چہرہ سفید پڑ گئی۔ مجھے لگا اب شاید پہلی بار انصاف کا دروازہ کھلنے والا ہے، مگر پولیس آفیسر نے اگلا جملہ کہا تو سب حیران رہ گئے۔ ہمیں اس کیس میں ایک نیا ثبوت ملا ہے اور وہ ثبوت خود اس بچے سے متعلق ہے۔ پولیس آفیسر کی بات سنتے ہی میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، میرے بچے سے متعلق؟ لیکن وہ تو صرف 5 سال کا ہے، اس کا اس سب سے کیا تعلق؟ آفیسر نے نرم لہجے میں کہا، بچے کا کوئی قصور نہیں، لیکن اس کے DNA ٹیسٹ نے ہمیں ایک اہم سراغ دیا ہے۔ حمزہ نے فوراً پوچھا، کیا سراغ؟ آفیسر نے بتایا کہ 5 سال پہلے جس شخص پر شک کیا گیا تھا، اس کے پرانے ریکارڈ میں موجود DNA نمونے سے بچے کا
DNA ملتا ہے۔ میرے آنسو بہنے لگے کیونکہ پہلی بار میرے پاس وہ ثبوت تھا جو میں برسوں سے چاہتی تھی۔ فہیم خاموش کھڑا تھا۔ پولیس آفیسر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، آپ نے اس وقت گواہی کیوں نہیں دی؟ فہیم نے سر جھکا لیا۔ کافی دیر بعد اس نے کہا، میں ڈر گیا تھا۔ مجھے لگا اگر میں سامنے آیا تو میرے خاندان کی عزت ختم ہو جائے گی۔ حمزہ نے غصے سے کہا، اور تم نے عائشہ کی عزت کا کیا کیا؟ وہ 5 سال تک یہ بوجھ اٹھاتی رہی۔ فہیم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر پولیس آفیسر نے بتایا کہ اصل ملزم شہر چھوڑ کر کئی سال سے دوسرے علاقے میں چھپا ہوا تھا، لیکن نئے DNA ثبوت کی وجہ سے اس کے خلاف کارروائی دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید میری زندگی کا سب سے تاریک بار ختم ہونے والا ہے۔ لیکن اسی دوران فہیم نے مجھے دیکھ کر کہا، عائشہ، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، لیکن میں ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں اس لیے خاموش نہیں کرایا تھا کہ میں اس شخص کو بچانا چاہتا تھا، میں اسے پکڑوانا چاہتا تھا، مگر میں اتنا بزدل تھا کہ خود آگے نہیں آ سکا۔ میں نے جواب دیا، تمہاری بزدلی نے میرے 5 سال کی زندگی چھین لی۔ وہ سر جھکا کر رونے لگا۔ حمزہ میرے پاس آیا اور کہا، اب فیصلہ تم کرو گی، ہم تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ میں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو کمرے کے ایک کونے میں خاموش بیٹھا کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ میں نے سوچا اس بچے نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، نہ اس نے اپنے وجود کا فیصلہ کیا، نہ اپنے باپ کا۔ پھر میں نے آفیسر سے کہا، میں گواہی دوں گی، اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ عدالت کا راستہ کتنا مشکل ہوگا، مگر اس دن میں نے پہلی بار اپنے ماضی سے بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ عدالت میں گواہی دینے کا دن میری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ 5 سال بعد میں پہلی بار اس شخص کے سامنے کھڑی تھی جس کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی تھی۔ میری آواز کئی بار کانپی، آنکھوں میں آنسو آئے، مگر میں نے اپنی بات مکمل کی۔ میں نے کسی سے بدلہ لینے کی خواہش نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ نہ ہو۔ حمزہ پوری سماعت کے دوران میرے ساتھ بیٹھا رہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ جب سماعت ختم ہوئی تو مجھے لگا جیسے سینے پر رکھا برسوں کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا ہو۔ اصل ملزم کے خلاف موجود ثبوتوں اور DNA رپورٹ کی بنیاد پر کارروائی آگے بڑھی، اور فہیم نے بھی اپنی خاموشی اور غلطی کا اعتراف کیا۔ اسے اپنے کیے پر شرمندگی تھی، مگر میرے دل میں اس کے لیے اب صرف ایک بات تھی، اگر اس نے پہلے دن سچ بول دیا ہوتا تو شاید میری زندگی کے 5 سال خوف میں نہ گزرتے۔ کچھ عرصے بعد فہیم نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے اسے معاف تو کر دیا، مگر صاف کہا، معافی کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہوا وہ بھول جاؤں گی۔ اس نے سر جھکا کر کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ گھر واپس آنے کے بعد میرے بیٹے نے دوڑ کر حمزہ کو گلے لگایا اور پھر میرے پاس آ کر پوچھا، امی ابو آج اتنے خوش کیوں ہیں؟ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا، کیونکہ آج ہمارے گھر سے ایک بہت بڑا خوف چلا گیا ہے۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ بچہ میرا بیٹا ہے، خون کے رشتے سے نہیں، دل کے رشتے سے۔ اس جملے نے میری آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ میں نے حمزہ سے کہا، آپ نے میری عزت بچائی، میرے بچے کو اپنا نام دیا، مگر سب سے بڑھ کر آپ نے مجھے یہ یقین دیا کہ عورت کی زندگی اس کے ساتھ ہونے والے ظلم سے ختم نہیں ہوتی۔ حمزہ نے جواب دیا، اور تم نے مجھے یہ سکھایا کہ کسی انسان کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی پوری کہانی سننی چاہیے۔ مجھے لگا ہماری آزمائش ختم ہو گئی ہے، مگر اسی رات میرے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا، تم نے عدالت میں صرف آدھا سچ بتایا ہے، اگر مکمل حقیقت جاننا چاہتی ہو تو کل اکیلے آنا۔ میں نے پیغام حمزہ کو دکھایا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ 5 سال پرانا باب بند ہو چکا ہے، مگر شاید کسی نے اسے دوبارہ کھول دیا تھا۔ وہ پیغام دیکھ کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ حمزہ نے فوراً کہا، تم کہیں اکیلی نہیں جاؤ گی۔ اگلے دن ہم دونوں پولیس کو اطلاع دے کر مقررہ جگہ پہنچے۔ وہاں ایک درمیانی عمر کا شخص ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنا تعارف ایک پرانے گواہ کے طور پر کروایا اور کہا، میں 5 سال پہلے سچ جانتا تھا، مگر ڈر کی وجہ سے خاموش رہا۔ آج میں اپنی غلطی درست کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ فہیم نے اس رات کے بعد کئی بار اس سے رابطہ کیا تھا، مگر اصل ملزم کی بچانے کے لیے نہیں، بلکہ عائشہ کے لیے انصاف کا راستہ تلاش کرنے کے لیے۔ تاہم فہیم نے کبھی ہمت نہیں کی کہ کھل کر سامنے آئے۔
پھر اس شخص نے ایک ایسی حقیقت بتائی جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ اس نے کہا جس وقت تمہیں یہ یقین دلایا گیا کہ تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اسی وقت حمزہ تمہارے بارے میں ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے حیرت سے حمزہ کی طرف دیکھا۔ انہوں نے نظریں جھکا لی۔ مجھے معلوم ہوا کہ شادی سے پہلے حمزہ کو میرے بارے میں کچھ سچائی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے میرے گھر والوں سے چھپ کر یہ معلوم کیا تھا کہ میں کسی جرم کی مجرم نہیں بلکہ ایک ظلم کا شکار ہوں، مگر وہ اس وقت بھی میرے سامنے کچھ نہیں لایا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ فیصلہ میں خود کروں۔ میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں نے حمزہ سے پوچھا، آپ کو پہلے سے کچھ معلوم تھا؟ انہوں نے کہا، صرف اتنا کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ میں تمہاری زندگی کا فیصلہ تمہاری اجازت کے بغیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ ہماری شادی شاید قسمت کا ایک ایسا فیصلہ تھی جسے میں شروع میں سزا سمجھ رہی تھی، مگر وہ میرے لیے سہارا بن گیا تھا۔ کچھ دن بعد عدالت نے اصل معاملے میں اپنا فیصلہ سنایا اور فہیم نے بھی اپنے رویے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے خاندان سے معافی مانگی۔ وقت کے ساتھ گھر میں دوبارہ سکون آنے لگا۔ میرے بیٹے نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ حمزہ اس کے ہر چھوٹے بڑے خواب میں اس کے ساتھ کھڑے رہے اور میں نے بھی ماضی کو اپنی شناخت بنانے کے بجائے اپنی زندگی کو نئے سرے سے جینا سیکھ لیا۔ لیکن کہانی کا آخری سبق ابھی باقی تھا، کیونکہ ایک دن میرے بیٹے نے مجھ سے معصوم سا سوال پوچھا، امی ابو نے مجھے اپنے نام سے کیوں رکھا ہے؟ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر میں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا کبھی کبھی باپ وہ نہیں ہوتا جو صرف دنیا میں لائے، باپ وہ ہوتا ہے جو پوری دنیا کے خلاف کھڑا ہو کر اپنے بچے کا ہاتھ تھام لے۔ یہ کہتے ہوئے میری نظر حمزہ پر پڑی اور مجھے لگا جیسے ہماری پوری زندگی کے دکھ ایک لمحے میں معنی پا گئے ہو۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں، مگر میں جب بھی اپنی شادی کی پہلی رات کو یاد کرتی ہوں تو دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس رات مجھے یقین تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میں ہمیشہ لوگوں کی نظروں میں ایک سوال بنی رہوں گی، مگر اللہ نے میرے لیے ایک ایسا راستہ کھولا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ حمزہ نے میرے ماضی کو میری پہچان نہیں بننے دیا۔ اس نے میرے بیٹے کو صرف اپنا نام نہیں دیا بلکہ اسے اپنے دل میں وہ جگہ دی جو شاید خون کا رشتہ بھی ہمیشہ نہیں دے سکتا۔ آج میرا بیٹا بڑا ہو چکا ہے اور حمزہ کو اب بھی ابو کہہ کر اسے محبت سے گلے لگاتا ہے جیسے بچپن میں لگاتا تھا۔ اسے اپنی پیدائش کی حقیقت کا علم نہیں اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک وہ اس حقیقت کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوگا ہم اسے ایسا راز کا بوجھ نہیں دیں گے جس کا اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ میں نے بھی فہیم کو معاف کر دیا، مگر اس کی غلطی سے ایک سبق ضرور لیا کہ خاندان کی عزت کبھی کسی بے گناہ انسان کی خاموشی سے بڑی نہیں ہوتی۔ اگر اس نے وقت پر سچ بول دیا ہوتا تو شاید کئی زندگیاں اتنے سال تک خوف میں نہ گزرتی۔ میری ساس بھی آج اکثر مجھے دیکھ کر کہتی ہے، بیٹی اس گھر میں تم بہو بن کر آئی تھی مگر وقت نے تمہیں میری بیٹی بنا دیا۔ میں مسکرا دیتی ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ زندگی نے مجھے بہت کچھ چھینا، مگر اس کے بدلے مجھے ایسے رشتے بھی دیے جن کی قدر الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ آج میں ہر اس عورت سے صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں جو کسی ظلم یا ماضی کے زخم کی وجہ سے خود کو ختم سمجھتی ہے۔ آپ کا ماضی آپ کا جرم نہیں اور کسی دوسرے کا ظلم آپ کی عزت کم نہیں کرتا، اور ہر اس انسان کے لیے بھی ایک سبق ہے جو کسی کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے صرف لوگوں کی بات سناتا ہے۔ پہلے پوری حقیقت جانے، کیونکہ کبھی کبھی جس شخص کو دنیا مجرم سمجھ رہی ہوتی ہے وہی سب سے زیادہ بے قصور ہوتا ہے۔ میری شادی کی پہلی رات میرے لیے ایک خوفناک آغاز تھی، مگر اسی رات ایک ایسا شخص میرے سامنے کھڑا ہو گیا جس نے مجھے سکھایا کہ رشتہ صرف خون سے نہیں، اعتماد، عزت، قربانی اور انسانیت سے بھی بنتا ہے۔ آج میں اپنے شوہر اور بیٹے کو ایک ساتھ دیکھتی ہوں تو دل سے صرف ایک دعا نکلتی ہے، یا اللہ ہر اس گھر کو محفوظ رکھ جہاں کوئی بے گناہ انسان خاموشی سے اپنا درد سہ رہا ہے، اور ہر انسان کو اتنی ہمت دے کہ وہ ظلم کے سامنے خاموش رہنے کے بجائے سچ کا ساتھ دے۔ یہی میری کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جس کی پہلی رات مجھے اپنی زندگی کا اہتمام لگی تھی، مگر وہی رات میرے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز بن گئی۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈز۔ ملتے ہیں اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔